औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? क्या मेरी आवाज़ यस क्लियर है? मैम। यस मैम। ओके। इब्तिदा है अल्लाह क़ादिर मुतलक के इंतहाई बाबरकत और अज़ीम नाम से, और इसके प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर करोड़ों दुरूद व सलाम। और इसके बाद देखती आंखों और सुनने वाले कानों को मेरी तरफ से शाम का सलाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर-ओ-आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ़-अंदोज़ हो रहे होंगे। अल्लाह ताला की रहमत और वसी अली एजुकेशन एकेडमी की भरपूर कोशिशों और आप सबके तावन की वजह से हम आज तंज़ जैसे इंतहाई अहम मौज़ू पर वेबिनार मुनक्किद करने के काबिल हुए हैं। मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हमें सच और हक़ कहने, सुनने और इस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। हम बिला ताख़ीर हम आज के इस बाबरकत मौज़ू की तरफ बढ़ते हैं। आज के हमारे इस वेबिनार के मेहमान खुसूसी मोहतरम ज़ुबैर अमीन हैं, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन की आला तालीम हासिल कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो गौसिया अली एजुकेशन एकेडमी में एज अ कंटेंट राइटर हेड भी वर्क कर रहे हैं। इसके साथ वो काफ़ी सोशल ऑर्गेनाइजेशन के साथ वर्क कर चुके हैं और कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम ज़ुबैर अमीन। वालेकुम सलाम। क्या मेरी आवाज़ सुनाई दे रही? जी जी सर। सर, आपको जैसे मालूम है कि आज के टाइम में तंज बहुत अहम और बहुत अहम मौजू हो चुका है। इस बारे में आपकी क्या राय है और आप सबको इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम लोग जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो खैर आफियत से होंगे और अल्लाह ताला की दी गई जितनी भी नेमतें हैं उनसे लुत्फ़-अंदोज़ हो रहे होंगे। वाक़ई आपने फरमाया है कि तंज़ जो है वो आज के दौर के इंतहाई अहम, यानी कि मसला कह लें, इसे बुराई कह लें, जो भी कह लें, ये बहुत अहम चीज़ है। और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाना चाहूँगा इंशाअल्लाह, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ समझा सकूँ, और मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला लफ़्ज़ ब लफ़्ज़ इसको समझने और बाद में जो इसमें बुरी चीज़ है उससे छुटकारा पाने और जो अच्छी चीज़ है उस पे अमल करने की हम सबको तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करने की जो वजह है वो आपके सामने गोशो-गुज़ार करना चाहूँगा कि इसका जो मेन मकसद जो है, मेन जो हमारा रीज़न है, मेन हमारा जो अ, अचीवमेंट हमारी यही होगी कि हम आज के दौर में जो लोग आइसोलेशन में रह रहे हैं, जो लोग होपलेस हैं, जो लोग उम्मीद छोड़ चुके हैं, जो लोग गमज़दा हैं, जिनकी ज़िंदगियों में अंधेरा है, उनको उस बहरे गम से निकलने में मदद की जाए और उन तंगियों से निकाल कर उन्हें राहत और अंधेरों से निकाल के उन्हें नूर से कशीद किया जाए। मैं गौसिया अली एजुकेशनल अकेडमी की तरफ से इस बात का अज़्म लेके आपके साथ बात कर रहा हूँ कि हम सब एक वो टीम बनना चाहते हैं कि जो रोशनी की एक छोटी-सी किरण होती है, वो होती तो बहुत अ, छोटी है, दिखने में बहुत कम होती है, लेकिन जब सूरज तुलू होता है, तो तुलू होते-होते वो पूरे उफ़क़ पर छा जाता है और रात के अंधेरे को ख़त्म करके दिन की रोशनी रोशनी में बदल देता है। और हमारी जो टीम है, हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, उसका भी मकसद यही है कि हम एक छोटे से प्लेटफ़ॉर्म से लोगों की ज़िंदगियों में खुशियाँ बाँटेंगे और आसानियाँ बाँटेंगे, उन्हें अंधेरों से निकाल कर के हम रोशनियों में लाएँगे। मैं अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब, हमारी टीम, मेरी और ख़ुसूसन बिख़ुसूस इस टीम के जो फाउंडर हैं, सीओओ हैं, उनकी ये काविशें जो हैं, नेक काविशें हैं, उनको कबूल और मंज़ूर फ़रमाए। और मैं आप सब से भी यही उम्मीद रखता हूँ
کہ آپ سب میرے اس پیغام کو سننے کے بعد آگے لوگوں تک بھی کنوے کریں اور خود بھی اس کے اوپر عمل کریں. اللہ پاک اس کے بدلے میں ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو یہاں پہ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طنز ہے کیا. عموماً ہم طنز کے ساتھ ایک اور لفظ کو استعمال کر رہے تھے، طنز اور مداح. طنز و مداح کو ایک ساتھ یوز کر رہے ہوتے ہیں. عموماً طنز کو ہم جب بھی ہم اردو ادب میں جب ہم استعمال کر رہے ہیں، طنز و مداح کو ایک ساتھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. اس میں طنز اور مداح ایک الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن اگر ہم ان کو آگے لے کے چلتے جائیں ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں پہ یہ دونوں ایک ہی چیز بن جاتی ہیں. اور وہ مقام وہ ہوتا ہے جہاں پہ مداح مداح نہیں رہتا اور طنز طنز نہیں رہتا. مداح ہوتا ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا نہیں، نہ کہ اور کسی کو تنقید کا نشانہ نہیں بنانا. کسی کے ساتھ مطلب کہ مذاق اس طرح کا کرنا، کوئی اس طرح کی بات کرنی کہ جس سے سامنے والا لطف اندوز ہو. نہ کہ کسی کی ذات کے اوپر بات کرنا، نہ کسی کی کاسٹ کے اوپر بات کرنا، نہ کسی کے پرسنالٹی سے ٹارچر کرنا، نہ کسی کی خامیوں کو، کسی بھی چیز کو مد نظر نہ رکھ کے کوئی ایسی کامن سی بات کرنا جس کے کسی کو دکھ بھی نہ پہنچے اور اس کے چہرے پہ یعنی کہ آپ کا جو ایک پیغام ہے وہ بھی مثبت طریقے سے اس کو کنوے ہو جائے. اور طنز ہوتا ہے کہ کسی بھی کوئی بھی برائی ہے نا، اس کو اس طرح بیان بھی کر دینا تاکہ سامنے والا سمجھ جائے، اور اس کو مذاق میں بیان کرنا کہ اس طرح مذاق کرتے کرتے اس کی برائی کو بیان کر دینا تو وہ سننے والا جو سمجھ جاتا ہے کہ اس کی برائی کو بیان کر دیا جاتا ہے. یہ ایک انتہائی چبھن والی چیز ہوتی ہے کہ جو انسان جس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے وہ اس کو اس قدر چبھن محسوس ہوتی ہے کہ اس کا جو وجود ہوتا ہے وہ اس کی چبھن کو برداشت نہیں کر پا رہا ہوتا، اور اس کے جو آگے وجوہات آتی ہیں، اس کا جو آگے ریئیکشن آتا ہے وہ بھی میں آگے بیان ضرور کروں گا. تو یہاں پہ جو طنز ہمیں اس کی جو پراپر تعریف بتائی جا رہی ہے کہ طنز میں کسی کی ذات کو موضوع بناتے ہیں ہم اور اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ہم اشاروں اور کنایوں سے ایسی بات کرتے ہیں، کسی کے ساتھ اشارے کے ساتھ بات کر رہے ہیں ہم، چاہے ہم اگر محفل میں بیٹھے ہوں گے نا تو ہمارے ساتھ ہم جس کے اوپر طنز کرنا چاہتے ہیں تو اس کی طرف سے ہم اس طرح کا اشارہ کریں گے، اس طرح کا کنایا کریں گے، اس طرح کی کلو دیں گے کہ اس سے جو سامنے والا بات آپ کے سمجھ جائے اور جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی دیکھ رہا ہے اور اس کی جو سیلف اسٹیم ہے اس سے وہ بھی ٹارچر ہو، وہ بھی عزت نفس اس کی مجروح ہو. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم کسی کو ایسی خامیوں کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی ایسی خامی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اس میں ہوتی نہیں ہے، جو اس انسان میں ہوتی نہیں، لیکن ہم اس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ وہ انسان جس نے یہ بات کی ہے اس انسان کے اندر جب تک وہ خامی پیدا ہو نہیں جاتی جو خامی اس نے کسی کے اندر بیان کی تھی، تب تک وہ موت کے منہ میں نہیں جائے گا. اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ کسی کی غلطیوں کو اجاگر کرنا، کسی کی غلطیاں جو ہیں ان کو سامنے لے آنا، بجائے کہ کسی کی پردہ پوشی کرنے کے ہم کسی کی جو ہوتی ہیں غلطیاں ان کو اجاگر کریں. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم پردہ پوشی کریں، اور بجائے کہ اس کی پردہ پوشی کرنے کے ہم اس کے جو راز ہیں ان کو اوپن کرنا شروع کر دیں. اگر ہم اس میں کوئی خامی دیکھیں اسے ہم پبلک کرنا شروع کر دیں، اگر اس میں غلطی دیکھ رہے ہیں تو ہم اسے پبلک کرنا شروع کر دیں. ہاں اگر کسی میں برائی ہے ہم اسے بیان کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اگر آپ سے نہیں رہا جا رہا آپ کا جو سٹمک ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ آپ کسی کے اندر جو چیز دیکھ رہے ہیں اسے برداشت نہیں کر پا رہے، تو ایٹ لیسٹ اس کے جو سامنے اس کی پریزنس ہے اس کو مد نظر رکھ لیں. جب وہ وہاں پہ نہ ہو اس وقت بات کر لیں. وہ ہوتی غیبت ہے لیکن طنز نہیں ہوتا. طنز سے سامنے والے کی عزت نفس بہت زیادہ مجروح ہوتی ہے، اور طنز ایک ایسا تیر ہے جو کہ سیدھا دل میں پیوست ہوتا ہے اور وہ سامنے والے کو ہلا کے رکھ دیتا ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی کہ جو ہے نا ہم اکثر سنتے ہوتے ہیں، اکثر ہم سن رہے ہوتے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے نا وہ خدا کا پتلا ہے، وہ فرشتہ نہیں ہوتا. ہر انسان جو ہوتا ہے وہ خدا کا پتلا ہوتا ہے سوائے انبیاء کرام
علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، سوائے انبیاء کے ہر انسان خطا کا پتلا ہے، غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں۔ انسان جو ہوتے ہیں، باقی کے انسان ہیں، ان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر کوئی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں دودھ کا دھلا ہوں، تو یہ اس کی خام خیالی ہے۔ ہم کبھی اپنے اندر کی جھانک کے ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنے اندر جھانک کے خود دیکھیں، اگر ہم اپنے ضمیر کی آنکھ سے اپنے اندر جھانک کے دیکھیں، تو ہمیں اپنے سے برا کوئی انسان نظر نہیں آئے گا۔ اور طنز کے جو برے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ طنز سے معاشرے میں چبھن پیدا ہوتی ہے، لوگوں کے ایک دوسرے سے اریٹیشن سے ہوتی ہے، اٹیچ ہوتی ہے، یعنی کہ ان کے جو لہجے ہوتے ہیں وہ چبھن ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک دوسرے سے کھنچے کھنچے سے رہتے ہیں، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ کسی کے اوپر طنز کریں گے، وہ آپ سے محبت تو نہیں کرے گا نا، اب وہ آپ سے پیار سے تو پیش نہیں نہ آئے گا، وہ آپ سے مخلص ہو کے تو بات نہیں کرے گا۔ اگر آپ کسی کے اوپر طنز کریں گے، وہ اوبویسلی آپ کے اگینسٹ جائے گا، اور وہ اکیلا ہی نہیں آپ کے اگینسٹ جائے گا، وہ اپنے ساتھ 4 بندوں کو بھی آپ کے اگینسٹ لے کے جائے گا۔ وہ کہے کہ یار یہ دیکھو کہ مطلب اس بندے نے، مطلب کہ اس بندے کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ بجائے کہ کسی کی پردہ پوشی کرنے کے، وہ اپنی بات نہیں اس وقت کر رہا تھا جب بیان کر رہا تھا، وہ اسے کامن کر رہا تھا، کامنلی بات کر رہا ہے، کہ بجائے کہ کسی کے بات کو چھپانے کے یہ سب کو بتاتا پھر رہا ہے، اور لوگوں کے اوپر تانے کستا ہے، فکرے کستا ہے، یہ سب چیزیں کرتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ معاشرہ تلخ ہو جاتا ہے۔ جب معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، تو اوبیسلی جب ایک دوسرے افراد کے درمیان جب کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، انڈیویجولی جب کھچاؤ پیدا ہوتا ہے، انڈیویجولی جب نفرت پیدا ہوتی ہے، تو ایک جو انڈیویجول ہوتا ہے وہی پورا معاشرہ ہوتا ہے، فرد واحد جو ہوتا ہے نا وہ پورا معاشرہ ہوتا ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح لگا سکتے ہیں کہ اگر فرد واحد، مثال کے طور پہ آپ اپنے گھر سے لے لیں مثال، کہ میں ہوں، میں اگر باہر جا کے کوئی کام کرتا ہوں، کوئی الٹا کام کر دیتا ہوں، کوئی سیدھا کام کر دیتا ہوں، تو اس میں میرے بارے میں نہیں کہا جائے گا، کیونکہ مجھے پبلک دیکھ رہی ہے، تو پبلک میرے بارے میں نہیں کہے گی، پبلک یہی کہے گی کہ اس کا جو خاندان ہے وہ ہی ایسا ہے۔ اگر میں اچھا کام کروں گا تو وہ کہیں گے ماشاءاللہ اس کا خاندان اتنا اچھا ہے کہ انہوں نے اس کی اتنی اچھی پرورش کی ہے۔ اور اگر میں کوئی گھٹیا کام کروں گا، کوئی غلط کام کروں گا، تو اوبویسلی یہی کہیں گے بھائی یہ تو گھٹیا خاندان کا چشم چراغ لگتا ہے، کہ جس کے ماں باپ نے اس کی اچھے سے پرورش ہی نہیں کی۔ اس طرح جو معاشرے کا پورا معاشرہ جو ہوتا ہے وہ تلخ ہو جاتا ہے، یہ ایک ناسور بن جاتا ہے، ایک چھوٹا سا زخم جو ہوتا ہے نا، طنز ایک ایسا چھوٹا سا زخم ہے کہ اگر وہ چلتا رہے تو وہ ایک ناسور بن جاتا ہے، اور جس کا بعد میں علاج انتہائی مشکل ہی نہیں، کبھی کبھی ناممکن بھی ہو جاتا ہے۔ اور آج کل معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تلخیاں ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں ہیں، کھچاؤ ہے، وہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر طنز کرتے ہیں۔ طنز کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا۔ طنز کا آغاز ہماری قریب سے ہوتا ہے، ہمارے پاس سے ہوتا ہے۔ کبھی کبھی طنز کا آغاز ہمارے گھر سے ہو رہا ہوتا ہے، ہمارے اپنے گھر سے ہو رہا ہوتا ہے۔ والدین کی اپنے بچوں کے ساتھ اتنی اٹیچمنٹ نہیں ہوتی، یا پھر بچوں کی اب بھائیوں کی بہنوں کے ساتھ میں ہوتی، بہنوں کی بھائیوں کے ساتھ میں ہوتی، وہ انہیں تو لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ طنز نہیں کر رہے ایک دوسرے کے اوپر، لیکن وہ اس کی بیس بن رہی ہوتی ہے، وہ ایک بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں کہ جب ایک والدین کا بانڈ اگر اپنے بچوں کے ساتھ اچھا نہیں نہ بن رہا ہوتا، تو وہ اس طرح ہوتا ہے کہ بچہ چاہے گھر سے باہر رہتا ہے، مثال کے طور پہ اگر میں ہوں نا، تو میں گھر سے باہر رہوں گا، تو اگر میرے والدین کی، اللہ معاف کرے، الحمدللہ بہت اچھی بانڈنگ ہے، لیکن پھر بھی مثال کے طور پر اگر میرے والدین کی میرے ساتھ بانڈنگ نہیں اچھی، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ہوتا ضرور ہے، سوچ لیتے ہیں کہ یہ باہر پتہ نہیں کیا گل کھلا رہا ہوگا، اس نے ہماری عزت خاک میں ملانی ہے۔ جب ہم گھر پہ آئیں گے، گھر پہ آ کے ہم لاکھ بھی اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کریں گے، تو وہ یہی کہیں گے بیٹا ہم تمہیں جانتے ہیں، تم کتنے پانی میں، ہم لاکھ اچیومنٹس کر لیں گے، وہ پھر بھی یہی کہیں گے کہ دیکھ لو ہماری عزت خاک میں مت ملا دینا، یہ کر دینا، وہ کر دینا، یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو موسٹلی ہماری فیملیز میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم اگر کچھ بھی کرتے ہوتے ہیں تو اپریشیشن نہیں مل رہی ہوتی، اس میں ہمیں کیا کہتے ہیں نا، ڈی موٹیویٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ موسٹلی کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی ہوتا ہے، ہاں کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ
بچوں کو بہت زیادہ انسپائر کیا جاتا ہے. اگر بچہ چھوٹی سی بھی کامیابی لے کے آتا ہے تو اسے اس قدر انسپائر کیا جاتا ہے کہ وہ ٹھان لیتا ہے کہ اب تو میں نے کچھ کر کے ہی رکنا ہے. لیکن کچھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, کچھ گھرانے ایسے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو ہوتا ہے بہت زیادہ نگیٹیوٹی پائی جاتی ہے, یا پھر کھنچاؤ پایا جاتا ہے, یا پھر چڑچڑاپن پایا جاتا ہے. فیملیز کے پرابلمس ہوتے ہیں, اس میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے. تو اس سب کی وجہ سے یہ مسائل جو ہے جنم لیتے ہیں. تو طنز کی جو آغاز ہوتا ہے وہ ہمارے قریب و اتوار سے ہوتا ہے. اس کے بعد ہمارے فرینڈ زون آ جاتا ہے. فرینڈ زون میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں, ہم یہ چیز نوٹس نہیں کر رہے ہوتے, لیکن ہمارے فرینڈ زون سے بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جب 4 لوگ آپس میں, اگر ہم 2 دوست آپس میں بیٹھے ہیں نا تو کوئی مسئلہ نہیں, ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹھیک سے بات کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر تیسرا آ جاتا ہے تو وہ تیسرا بھی اگر اس کی بانڈنگ اچھی ہے, دوسرے کے ساتھ اس کی بانڈنگ اچھی ہے, تو وہ اوبویسلی کوئی اس طرح کی بات ضرور کرے گا, طنز ضرور کرے گا آپ کے اوپر. ہم اسے کہتے ہیں کہ کسی کے اوپر یہ مطلب کہ لگانا ہے, کہ ٹونا لگانا کہتے ہیں, کہ اس کو ٹونا لگا دیا اس کے اوپر. مطلب کہ اگر 3 دوست بیٹھے ہوتے ہیں نا تو 2 ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ایک طرف ہو جاتا ہے, پھر وہ دونوں مل کے اس دوست کی ایسی کرتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہو جاتا ہے, کہ اسے مطلب نا خود کو کہتے ہیں وہ اس کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے, وہ خود کو کمتر سمجھنا شروع کر دیتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ جو ابتدا ہوتی ہے طنز کی وہ ہمارے اپنے کلوزنگ سے ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہم یہ کیوں کرتے ہیں, کیونکہ انسان جو ہے نا, انسان فطرتی طور پہ انسان کو اپنے بارے میں کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا, انسان کو اپنے اندر کچھ نہیں نظر آ رہا ہوتا, لیکن ہاں اسے دوسروں کو جج کرنا ضرور آتا ہوتا ہے. انسان اپنے آپ کو جج کرنے میں بہت سلو ہوتا ہے, لیکن دوسروں کو جج کرنے کے معاملے میں انتہا کے تیز ہوتا ہے. کہ اگر ہم کسی کو چلتے ہوئے بھی دیکھ لیں گے نا تو اس کی چال سے ہم کافی ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک ساتھ اگر 2 دوست جا رہے ہیں تو ان کے سامنے سے تیسرا بندہ گزر جاتا ہے نا, تو وہ چلتے چلتے اس کے بارے میں بہت چیزیں جج کر لیتے ہوتے ہیں. تو یہ چیزیں ہم اپنے موسٹلی جب ہم گروپ میں چل رہے ہوتے ہیں, یا پھر کچھ اس طرح کچھ بندہ ہمارے سامنے سے گزر رہا ہوتا ہے تو ہم اسے کسی کے اپیرنس سے ہم اسے جج کر رہے ہوتے ہیں, یہ چیز اس طرح کی چیزیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہمارا کیونکہ کسی کو دیکھنے کا انداز, کسی کو پرکھنے کا انداز اس قدر کمزور ہو چکا ہے کہ ہم بجائے کہ کسی کی خامیاں ڈھونڈنے کے, بجائے کہ کسی کی خوبیاں ڈھونڈنے کے, ہم کسی کی خامیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. ہم وہ مکھی بن رہے ہوتے ہیں کہ جو پورے صاف جسم کو چھوڑ کر کے صرف زخم پہ بیٹھتی ہے. ہم وہ مکھی بن رہے ہوتے ہیں, کہ ہم وہ انسان بن رہے ہوتے ہیں کہ جو پورے انسان کے اندر خوبیاں ہیں, ہم ان کو چھوڑ کر کے صرف خامیوں کے اوپر دیکھ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے, سورۃ 3 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمیں یہ فرما رہی ہے کہ انسان کو بہترین صورت میں پیدا ہوا ہے, تو ہاؤ ڈیئر وی, مطلب ہم کون ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کے اندر ہم خامیاں ڈھونڈیں, اس کے اوپر ہم ٹاؤنٹ کریں. یہ تو ہم اس انسان میں تو ہم نہیں, اس کے انسان کے اوپر تو ہم ٹاؤنٹ نہیں کر رہے تھے, ہم مصور کی جو تصویر ہے ہم اس کے اندر خامیاں ڈھونڈ رہے تھے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ مصور کون ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات مصور ہے, اور ہم اس مصور اللہ تعالیٰ کی جو تصویر ہے, اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے تو بہترین مخلوق, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے نا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, یقیناً ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا. میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم کسی انسان کے اندر خامیاں ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں, جبکہ ہمیں ہمارا اسلام, ہمارا قرآن ہمیں اس بات کی تلقین کر رہا ہے کہ ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت یعنی کہ اس کے بہترین صورت میں پیدا کیا ہے. تو ہم اس کی بہترین چیزوں کو دیکھیں بجائے کہ اس کی جو خامیاں ان کو دیکھیں. اب مثال کے طور پر ہم جو معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے, کہ کامنلی چل رہا ہے نا, کہ یہ زیادہ تر گھروں میں ہوتا ہے, فیملیز میں ہوتا ہے, کہ اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی, یا پھر اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی, یا پھر خاندانی مسائل ہیں, تو ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر کے ان کے بارے میں ڈسکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ وہ فلانا اس طرح ہے تو اس وجہ سے یہ نہیں ہو رہا, وہ اس طرح تو اس طرح یہ نہیں ہو رہا, وہ ایسے ہے ویسے. مطلب کہ ہم جج بھی خود ہی بن رہے ہوتے ہیں, لائر بھی خود ہی بن رہے ہوتے ہیں,
اور وہاں پہ کیا کہتے ہیں مدعی بھی خود ہی بن رہے ہوتے ہیں، سب کچھ ہم خود ہی بن رہے ہوتے ہیں، عدالت ہی اپنی کھولی ہوتی ہے، ہم لوگوں نے اپنی عدالت میں اپنے فیصلے چل رہے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ یہ ہو رہا ہے، لیکن حقیقت میں جب پتہ چلتا ہے کہ یہ ہو رہا ہے، او میں نے تو سوچا کہ ایسے ہو رہا تھا، پھر بعد میں ہم اپنی غلطی مانتے بھی نہیں ہیں۔ ستم ظریفی تو یہ ہے کہ ہم غلطی کرتے ہیں اور پھر اس غلطی کے اوپر ہم پردہ ڈال دیتے ہیں، مطلب کہ غلطی ہی نہیں مانتے۔ حق تو یہ ہے کہ انسان غلطی کرے اور اس کو مانے، اس کے اوپر شرمندہ ہو، پھر انسان کو انسان کہا جا سکتا ہے۔ اگر ایک انسان غلطی کرتا ہے اور غلطی کے اوپر ڈٹ جاتا ہے اور غلطی کو نہیں مانتا، اسے انسان تو نہیں کہا جا سکتا، انسان تو اشرف المخلوقات کو کہتے ہیں۔ تو اشرف المخلوقات کے تو یہ طور طریقے نہیں ہوتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم میں سے کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، اور نہ ہی عورت کسی کا، عجب نہیں کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اس میں جماعت سے کیا مراد لیا گیا ہے؟ کاسٹ کا مراد لیا گیا۔ اس میں جماعت سے کیا مراد لیا گیا؟ ریلیجس لیا گیا۔ اس سے جماعت کیا مراد ہے؟ دوسری اسٹیٹ لیا گیا۔ اس سے جماعت کیا مراد لیا گیا ہے؟ ایک الگ، یعنی کہ جو ہم جینڈر کہہ لیتے ہیں، جینڈر اب جو ہمارے ہاں جو مین بیسک سے ہم اسٹارٹ ہوتے ہیں جماعت، ہم دوسری فیملیز کے اوپر ہم کر رہے ہوتے ہیں ٹارچرز۔ میں آج کل سوشل میڈیا تو میں نے بہت کم کر دیا، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر کچھ گروپس ایسے ہیں، مطلب کچھ نہیں، موسٹلی گروپس ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ انہوں نے پوسٹ کریٹ کرنی ہے، بیٹھ کے میم کریٹ کرنا ہے، فیملی کے اوپر کریٹ کرنا ہے، کہ ارائی نے بیٹھ کے مغل کے اوپر کرنا ہے، مغل نے بیٹھ کے چودھری کے اوپر کرنا ہے، فلانے کے اوپر بیٹھ کے فلانے نے کرنا ہے۔ اس نے مطلب کہ ایسے میم کریٹ کرنے ہیں کہ اگر کوئی با کردار انسان جا کر کے ان میمز کو پڑھنا شروع کر دے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے کہ یار دیکھو کہ ایک برائی نہ ہونے کے باوجود کسی انسان کے اندر اس طرح کی برائی کو، اس طرح کسی کے اوپر طنز کرنا، کسی کے اوپر ٹارچر کرنا، جسٹ فار سیکنگ ہیپینس فار آن سیلف، مطلب صرف اپنی ذاتی تسکین کے لیے، صرف اپنے لیے، اپنی ذاتی خوشی کے لیے کسی کی ذات کے اوپر ہی ہم ٹارچر کرنا، کسی کی ذات کے اوپر ٹاؤنٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ مطلب کہ اگر کسی نے کسی کو پیسے نہیں نہ دیے، مثال کے طور پر اگر ایک دوست دوسرے دوست کو پیسے نہیں دے رہا، تو ہم ڈائریکٹ ہی یار تم تو شیخ لگتے ہو، ہم نے شیخوں کو کنجوسوں کے ساتھ منسوب کر دیا۔ لیں جی، تو اگر ایک دوست ہے وہ کسی کے ساتھ تھوڑا سا غصے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ہم فوراً کہہ دیتے ہیں اور یار تیرے تو 12 بج گئے نے۔ ہم اسے مطلب کہ ہم نے ایک جو انتہائی بہادر قوم ہے، ہم نے اس کو مطلب کہ اس کے بارے میں اتنا نیگیٹو جو ہم پھیلا رہے ہیں، کیا ہے؟ ہم اپنی ذاتی تسکین حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بدلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، پھیلائی جو جی دیکھو مل ہمیں کیا رہا ہے، ہمیں صرف اپنی ذاتی تسکین پہنچ رہی ہے، لیکن اس سے کیا ہو رہا ہے کہ پورے کا پورا معاشرہ جو ہوتا ہے نا وہ تباہ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ذاتیات نہیں ہوتی، کاسٹ سسٹم نہیں ہوتا، کاسٹ سسٹم کی ویلیوز ہوتی ہیں، بہت زیادہ ویلیوز ہوتی ہیں۔ آپ کی کاسٹ کی ویلیو تبھی کوئی کرے گا جب آپ کسی کی کاسٹ کی ویلیو کریں گے۔ لوگ آپ سے آپ کی کاسٹ کے اوپر بات کریں گے اس وقت جب آپ اس کی کاسٹ کے اوپر بات کریں گے۔ اگر وہ کوئی آپ کے اوپر بات کر رہا ہے نا، اگر آپ اس کو جواب نہیں دیتے، اگر آپ اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے، وہ ایک بار کرے گا، 2 بار کرے گا، چپ کر جائے گا۔ لیکن اگر ہم ریئیکٹ کے طور پہ اگر ایک نے ہماری ذات کے اوپر پوسٹ میں ہم اسے رپلائی میں بنا کے دے رہے ہیں نا، اوبویسلی پھر آپ دیکھیے گا کہ معاشرے میں یہ جو ایک زخم ہے نا اتنا بڑا ناسور بن جائے گا، بلکہ بن چکا ہے آج کے دور میں، تو اتنا بڑا ناسور بن چکا ہے کہ اب یہ میٹ ہی نہیں سکتا۔ اور اگر بات کی جائے کہ یہ سب سے زیادہ ناسور کہاں پہ ہے تو یہ ایشیا میں ہے۔ باقی ممالک کے لوگوں میں تو کاسٹ سسٹم ہے ہی نہیں نا، کاسٹ سسٹم ہوگا بھی نا تو اتنا زیادہ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ ہمارا ایشیا ہے، ہمارا پاکستان اسپیشلی ہے، تو بھائی ہم اتنی ویلی قوم ہے، اتنی فارغ ترین قوم ہے کہ ہمیں بجائے کہ کسی کو کریٹیسائز کرنے کے، بجائے کہ کسی کے اوپر تنقید کرنے کے، بجائے کہ کسی کے اوپر طنز کرنے کے، ہمارے پاس کچھ اور ہے ہی نہیں۔ یہ انتہائی کڑوا سچ ہے، اور اگر کوئی کہے کہ وہ نہیں مان رہا تو وہ خود اپنے اندر جھانک کے دیکھے کہ وہ خود بھی یہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ
ہماری زبان سے کسی کو دکھ نہ پہنچے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے سامنے والا محفوظ رہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان کی جو تعریف کی ہے وہ یہ کی ہے. اور اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر عمل ہی نہیں کریں گے تو ہم کہاں کے مسلمان ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں مخلص نہیں رہ گیا, اخلاص کا دور نہیں رہ گیا. پہلے لوگ میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت مخلص ہوتے تھے. بھائی ہم مسلمانوں والا کام ہی کیا کر رہے ہیں؟ ہم ایک مخلص رہنے والا کام ہی کیا کر رہے ہیں؟ ہم آخر کر کیا رہے ہیں؟ ہمیں یہ بھی تو پتہ چلے. ہم کر تو وہی رہے ہیں جس کا ہمیں بیک ہمیں نیگیٹو ہی رسپانس مل رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد میں آپ کو یہاں پہ طنز کی کچھ اقسام کے بارے میں ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ طنز کا ریئیکشن کیسے ہوتا ہے. کہ میں نے جیسے کہ آپ کو اسٹارٹ میں کہا تھا کہ ہم کسی کے اوپر اگر ٹاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس کا ضرور ہمیں رسپانس ملتا ہے. اوبویسلی ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے. آپ سب فزکس پڑھ چکے ہیں تو فزکس میں لا ہے کہ ہر ریئیکشن جو ہوتا ہے نا اس کا ہر ایکشن جو ہوتا ہے اس کا ریئیکشن ضرور ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو وہ لوگ ہوتے ہیں نا کہ جو طنز کے جواب میں طنز کرتے ہیں. مطلب جیسا مطلب کہ کوئی اگر سامنے سے چپیڑ مارا تو اس کو چپیڑ پڑے گی پیچھے, بیک اس کو ویسا ہی ریئیکشن اتنی ہی فورس سے ملے گا. تو ان دونوں میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا. اسے بدتمیزی کہتے ہیں. اسے مطلب کہ منہ پھٹ لوگ کہلاتے ہیں. اور یہ اتنا اچھا عمل نہیں ہے, یہ بھی برا عمل ہے. دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو طنز سنتے ہیں اور اسے سہ جاتے ہیں, چپ کر جاتے ہیں اس کے بارے میں, اس کا کوئی ریئیکٹ ہی نہیں دیتے, خاموش ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ وہ کیا کرتے ہیں بھائی, اس کو اپنے دل پہ لے لیتے ہیں. وہ سمجھنا شروع کر دیتے ہیں یار ہو سکتا ہے میں ویسے ہوں جیسے مجھے کہہ رہے ہیں, یہ سب لوگ مجھے مل کے کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے میں ویسا ہوں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو اسٹارٹ سے بولا کہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں, ڈارکنیس میں چلے جاتے ہیں, وہ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں, وہ بات چیت کم کرنا کرتے ہیں, کمیونٹی سے ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں, فرینڈ زون ان کا شارٹ ہو جاتا ہے, اور چڑچڑاپن آ جاتا ہے لہجے میں. یہ سب کچھ آ جاتا ہے. وہ اپنی جو ان کی اوریجنلٹی ہوتی ہے نا اسے ختم کر دیتے ہیں. مطلب کہ وہ کیا آتے ہیں نا کہ میں کیا ہوں, وہ میں کو ختم کر دیتے ہیں. وہ ان کی اپنا کچھ نہیں رہ جاتا, بلکہ کچھ بھی نہیں ان کے پاس رہ جاتا, برباد کر دیتے ہیں. اور آخر میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ڈپریشن آتا ہے, اور پھر بعد میں اس ڈپریشن سے جو نقصان ہوتا ہے وہ میں آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اس ڈپریشن سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں. کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان تباہ ہو جاتا ہے, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک کنبہ تباہ ہو جاتا ہے. اور تیسرے نمبر پہ وہ لوگ آتے ہیں کہ جنہیں ہم کامیاب لوگ کہہ سکتے ہیں, صالح ترین لوگ کہہ سکتے ہیں, اچھے لوگ کہہ سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو طنز کے جواب میں مثبت رویہ اپناتے ہیں, پازیٹیو وے میں اس کے ساتھ اس کے آگے رسپانس کرتے ہیں. تو اگر سامنے والا طنز کر رہا ہے نا, مثال کے طور پہ اگر ہم 4 دوست بیٹھے ہیں تو اگر ایک بندہ طنز کر رہا ہے, تینوں لوگ یہاں پہ آ جائیں گے, تو ایک ہمارے درمیان بیٹھا ہو, کیا کہتے ہیں ہیلدی بندہ بیٹھا ہو, فیٹی بندہ بیٹھا ہو, تو ایک بندہ اس کو اگر کرتا ہے ٹاؤنٹ کرتا ہے کہ بھائی تو بڑا موٹا ہے. پہلی قسم وہ ہوتی ہے کہ وہ آگے سے جواب دے گا کہ میں کہڑا تیرے گھر کیوں لا کے کھانا, مثال کے طور پر میں کون سا تمہارے گھر سے لے کے کھاتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ آگے سے بدتمیزی سے جواب دینا. یہ ہوتا ہے کہ مطلب کہ جیسے اس نے کہا ویسے اس کو کہنا, یہ بری چیز ہے. دوسرے نمبر پہ آتا ہے کہ وہ اسے کہے گا کہ آپ ہیوی ہو, موٹے ہو, فیٹی ہو, تو وہ چپ کر جائے گا. اور وہ اپنے اوپر جو ہوتی ہے نا کیا کہتے ہیں اس چیز کو جو ہوتی ہے, اس جو اپیرنس ہوتی ہے اس کے اوپر پھر بعد میں وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے ایسا ضرور بنانا تھا کہ لوگ میری بے عزتی کریں, یہ کریں. ناشکرہ کرتا ہے اور مایوسی اختیار کرتا ہے, اور آپ سب جانتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے. اور تیسرے نمبر پہ ایک وہ انسان ہے کہ وہ یہ رائے اختیار کرتا ہے کہ اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی تم موٹے ہو, تو وہ سامنے سے جواب دیتا ہے کہ الحمدللہ بھائی کھاتے پیتے گھرانے سے ہیں تو صحت تو ہوگی. تو یہاں پہ آپ نے تینوں چیزیں ملاحظہ فرما لی ہیں کہ ایک ہی بات ہے, اس کے 3 جوابات ہیں. یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے سامنے والے کا جو جواب, سامنے والے کی بات ہے اس کا جواب کس طرح دینا ہے.
آئی ہوپ سو کہ میری بات یہ آپ کے ضرور سمجھ میں آ جائے گی کہ طنز کی جو اقسام ہیں اور طنز کے آگے سے جو جواب ہے ریئیکشن ہے وہ کیسے دیا جا سکتا ہے. اب ہم طنز کرنے والے پہ بات کرتے ہیں کہ طنز کرنے والا ہوتا کون ہے. طنز کرنے والا وہ انسان ہوتا ہے وہ خود سر ہوتا ہے, سیلفش ہوتا ہے اور منہ پھٹ ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے, کہ اس کے منہ لگام نہیں ہوتے اس کے منہ کے اوپر, وہ کچھ بھی بول سکتا ہے, کچھ بھی. اور اس کا جو مزاج ہوتا ہے نا وہ اتنا اچھا نہیں ہوتا, وہ ایک کڑوے ترین مزاج کا انسان ہوتا ہے. اور یہ جو طنز کی عادت ہوتی ہے تو لوگوں کی رگوں میں سرایت کر جاتی ہے کہ وہ بات بات پہ طنز کرتے ہیں, بات بات پہ ٹاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور اس میں وہ دوسرے والے کی جو ہوتی ہے نا ایکسکیوز جو می سر, عزت ہے اس کو جی سر. سر زوم میٹنگ اینڈ ہونے والی ہے تو میں دوبارہ سے لنک کریٹ کرتی ہوں تو سب لوگ دوبارہ سے جوائن کر لیں. چلیں ٹھیک ہے, اسے کریٹ کر لیجیے ایک بار. اوکے, تھینک یہاں یو پہ سر. یہاں پہ جو کوشچنس ہیں انہیں ضرور رائٹ کر لیجیے گا ایٹ دی اینڈ, تاکہ وہ کوشچنس جو ہیں ہم آنسر کر سکیں یا کوئی رسپانس ہے تو اسے ضرور کر لیجیے گا. کیا میری آواز آ رہی؟ ہلو. جی. تو ہم تھے کہ طنز کرنے والے شخص کی تعریف جو ہے. دراصل میں طنز کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ایک سیلفش انسان ہوتا ہے, منہ پھٹ ہوتا ہے, اس کے منہ سے کچھ بھی نکل سکتا ہے. وہ بولتے ہوئے کچھ سوچے گا نہیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے اور وہ کیوں کہہ رہا ہے, اور یہ اسے بات کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے. وہ یہ بھی چیز بالکل نہیں سوچے گا, وہ کر دے گا. اور اس کے علاوہ وہ بد مزاج ہوتا ہے, اس کا اٹھنا بیٹھنا, بات چیت کرنا, کسی کے ساتھ انٹریکشن جو اس کی وہ اتنی پازیٹیو نہیں ہوتی. لائک کہ اگر کوئی اس کے ساتھ بیٹھے گا تو اسے اوبویسلی نیگیٹو وائبس ہی آئیں گی جو ایک طنز کرنے والا جو شخص ہوتا ہے. اور یہ جو عادت ہوتی ہے نا اس کی جو خون ہوتا ہے اس میں سرایت کر, اس کے رگوں میں سرایت کر چکی ہوتی ہے, اس کے خون میں شامل ہو کے, کہ اسے محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس وقت کیا کر رہا ہوتا ہے. جب وہ کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوتا ہے وہ اس وقت سامنے والے کی عزت کو تو مجروح کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنا بہت زیادہ نقصان کر رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کے پٹڑے میں اپنے اعمال کے پلڑے میں برائیوں کو اس قدر شامل کر رہا ہوتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. کسی کا دل دکھانا کس قدر بری چیز ہے, ہم اور آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کسی کا دل دکھانا کتنی بڑی چیز ہے, بری چیز ہے. تو وہ مسلسل ایک انسان کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے سامنے والا ہم لوگ نہیں جانتے وہ کس قدر اذیت سے گزر رہا ہوتا ہے. اور کسی کو اذیت میں ڈالنا اسلام میں تو بالکل منع ہے. اسلام میں تو کہتے ہیں کہ بہترین انسان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور زبان سے سامنے والا انسان جو محفوظ رہے. تو اگر کسی کے ہاتھ اور زبان سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو اوبویسلی قیامت کے روز اس کی پکڑ ہوگی, اور انتہائی سخت پکڑ ہوگی. اس کے علاوہ جو طنز کرنے والا جو ہوتا ہے اس کے پتہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات کو اتھینٹک کرنے کے لیے, وہ اپنی بات کے اوپر, اپنی برائی کے اوپر پردہ ڈالنے کے لیے وہ موسٹلی یہ کہتا ہے کہ کیا اب ہم سچ بھی نہ بولیں.
وہ کر تو رہا ہوتا ہے سامنے والے کی کیا کہتے ہیں، سامنے والے میں اگر کوئی خامی ہے تو اسے بیان کر تو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک چیز ہوتی ہے اسے بیان کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک جگہ ہوتی ہے، ایک ٹائم ہوتا ہے، ایک کمیونٹی ہوتی ہے، ایک پاپولیشن ہوتی ہے جس کے سامنے آپ وہ چیز بیان کر سکتے ہیں. ادروائز ہر چیز کو ہر جگہ بیان کرنا کوئی اچھی بات نہیں. اب ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے ہمارے گھریلو مسائل ہیں، اب ہمیں کسی جگہ پر پریزنٹیشن ملی ہے، جس طرح میں اب آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو میں اپنے گھریلو مسائل آپ کے سامنے کھول کے بیٹھ دوں بھائی میرے گھر میں یہ مسئلہ چل رہا ہے، میرے گھر میں فلانا مسئلہ چل رہا ہے، یا پھر میری ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہے تو میں اب آپ کے سامنے اپنی ایجوکیشن کا پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ دوں کہ آج ہماری یونیورسٹی میں یہ چل رہا ہے، کل کو یہ ہوگا، پرسوں یہ ہو چکا ہے، یہ ہونا ہے، یہ ہماری یونیورسٹی کے اچیومنٹس، یہ بلا بلا، اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دوں. یہ پلیس نہیں ہے. اسی طرح ہی ہم کسی کی اگر طنز کرنے والا جو بات کر رہا تھا کہ سچ بول رہا تھا، تو بھائی اگر آپ نے سچ بولنا ہے نا تو آپ نے جس کے بارے میں بول رہے تھے اس سے کہیں کہ بھائی دیکھ تیرے میں یہ برائی ہے، اس کو سدھار. سمپل. یا پھر اسے انڈائریکٹلی سمجھاتے ہیں، جس طرح کہ مجھے اس کے بارے میں صحیح علم نہیں ہے کہ ایک بزرگ تھے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، بزرگ تھے آدمی تو وہ نماز پڑھ رہے تھے. ایک وہ سامنے بچہ تھا، وہ انہیں دیکھ رہا تھا کہ وہ نماز جو ہے نا ٹھیک نہیں پڑھ رہے. بچے کو علم تھا اس چیز کا لیکن بزرگ تھے ان کو نہیں پتا تھا. تو وہ بچہ کھڑا ہوتا ہے تو اس کے بات کرنے کا جو اسٹائل ہوتا ہے، اب وہ دیکھیے کہ اسے کہتا ہے، بزرگ کو کہتا ہے کہ بابا جی دیکھیں میں آپ کے سامنے نماز پڑھتا ہوں، اگر میری نماز میں کوئی کمی رہ گئی ہے تو آپ ضرور مجھے بتائیے گا. تو وہ اس کے سامنے نماز پڑھتا ہے جس سے بزرگ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں میں نے مجھ سے یہ یہاں پہ غلطی ہوئی ہے تو میں اسے سدھارتا ہوں. اس کے برعکس اگر طنز کرنے والا شخص ہوگا تو وہ اگر کسی کو غلط نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لے گا، غلط عبادت کرتے ہوئے دیکھ لے گا، تو وہ وہاں پہ جب ہم جہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ تو نہیں کر سکتے نا، مسجد میں تو زیادہ بولنے کی اجازت نہیں ہوتی. باہر آئے گا تو فوراً اگر دوستوں کے ساتھ کھڑا ہوگا نا تو وہاں پہ وہ مذاق اور کیا کہتے ہیں نا کہ ایک دوسرے کو ٹونے لگانے کے انداز میں وہ بات کرے گا اس کے اوپر، کیونکہ وہ تو ایک چیز اس کی خصلت بن چکی ہے، اس میں بات کرنے کی وہ کہے گا کہ اس سے تو نماز بھی نہیں پڑھنی آتی. تو اس سے بجائے کہ سامنے والا نماز سیکھے وہ مسجد میں ہی آنا چھوڑ دے گا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی بات سے ایک انسان جو مسجد میں آ رہا تھا، آپ نے اس کو نمازی بننے کے بجائے اس کو بے نمازی بنا رہے ہیں، تو اس کی برائی میں برابر کے شریک آپ ہیں، نہ کہ وہ انسان ہے جو نماز چھوڑ رہا ہے. وہ تو ہے مطلب وہ گناہ کا ارتکاب کر ہی رہا ہے، اس نے نماز چھوڑی ہے، لیکن اس نے چھوڑی کس وجہ سے ہے آپ یہ بھی تو دیکھیں. اس نماز چھوڑنے والے سے زیادہ گناہ اس پہ ہوگا جس نے اس کی نماز چھڑوائی. بات کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے نا، طنز جو ہوتا ہے، طنز بات کرنے کا اسٹائل ہوتا ہے. اب ہم کسی کو ایک ہی بات ہے، ہم وہ 4 انداز میں کریں گے تو الگ الگ اس کے ویز ہوں گے. اگر ارسلان بھائی ہیں تو یہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو ان کے ساتھ میں کہوں گا کہ یہ کوئی بھی اچیومنٹ ہے، یہ کر سکتے ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، تو میں ان کے اگر پازیٹیو وے میں کہوں کہ میں ارسلان بھائی یہ کام کر سکتے ہیں، یہ پازیٹیو. دوسرا اگر نیگیٹو وے میں کریں ارسلان بھائی یہ کام کر سکتے ہیں. اس میں اب دیکھیں صرف لہجہ بدلنے سے ہی اس میں کس قدر آ چکا ہے کہ مطلب کہ جو الفاظ کا ہیر پھیر جو ہے کہ اس کا میننگ ہی چینج ہو چکا ہے. تو ایک بات ہے کہ میں اسے پازیٹیولی کر رہا ہوں کہ اسے موٹیویٹ کر رہا ہوں، ایک بات ہے میں اس پہ طنز کر رہا ہوں، کیا وہ یہ کام کر لے گا؟ یہ کام کر لے گا. اس طرح بات کر کے ہم اس کا جو لہجہ ہے اس سے سامنے والے کے جو کیا کہتے ہیں رہی سہی جو کسر ہے اسے بھی ختم کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے اوبویسلی ہم سے نہ ہو پائے گا یہ، اگر یہ سامنے والا کہہ ہی رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ہم سے نہیں ہو پائے گا. یہ چیزیں معاشرے کی جو بیسکس ہوتی ہیں اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیتی ہیں. الغرض کے طنز ایک ایسی برائی ہے، ایک ایسا ناسور ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں نہ صرف ہمارے معاشرے کو تباہ کرتا ہے بلکہ ہمارے معاشرے کی جو جڑیں ہیں ان کو اس قدر کھوکھلا کر دیتا ہے کہ ہمارا معاشرہ بے سہارا ہو جاتا ہے. اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی تہذیب کو کھو دیتے ہیں، ہم اپنی ریئلٹی کو کھو دیتے ہیں، اوریجنلٹی کو کھو دیتے ہیں. ہر چیز ہمارا اپنا کچھ نہیں رہتا. اور پھر جو لوگ اس کے شکار ہوتے ہیں وہ اپنے اوپر ایک ملمہ اوڑھ لیتے ہیں، اپنے اوپر
ان کو اس چیز کو کور اپ کرنے کے لیے بجائے کہ اس کو پازیٹیو وے میں کور اپ کریں، گیو اپ کریں، اس کو اوپر دیکھیں، ختم اگر کوئی ہے تو اسے ختم کر کے ٹھیک طریقے سے دیکھیں، وہ اس چیز کو اپنے اوپر حاوی کر کے اپنے کو اوپر ایک اچھائی کا ملامہ اوڑھ لیں۔ ضرورت اس امر کی ہے نا کہ ہم اپنے دل سے صفائی کو اسٹارٹ کریں، ہم اپنے ضمیر کے ذریعے اپنے دل سے صفائی کو اسٹارٹ کریں، اور وہ صفائی دل سے ہوتی ہوتی ہمارے وجود کے اوپر اس قدر غالب آ جائے کہ ہمارا وجود پاکیزہ ہو جائے۔ چیز تو یہ ہے، اگر ہمارا دل ہی کیا کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک، ہمارا دل ہی نہیں ٹھیک جا رہا، اوپر سے ہم جو کچھ مرضی کر لیں، اپنے وجود پر جو کچھ مرضی کر لیں، اگر ہمارا دل ہی کمزور ہے تو اس طرح کے اوپر سے ملمہ پہننے کا تو کوئی فائدہ نہیں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کبھی تو ہمارا وجود سامنے آ جائے گا، تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا وہ ہم سب جانتے ہیں۔ اسی کی مثال میں آپ کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے دوں گا کہ ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک اکھڑ مزاج آدمی آتا ہے، تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تھیں، اور وہ بھی سن رہی تھیں کہ وہ اکھڑ مزاج جو ہے وہ بہت غلط لہجے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کر رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ انتہائی نرم رویہ اختیار کیا۔ وہ جب چلا گیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کہ یہ آدمی آیا ہے کہ آپ کے پاس آیا ہے، تو آپ کے ساتھ اس نے اس قدر غلط لہجے میں بات کی ہے، لیکن آپ نے اس کے ساتھ اتنے اچھے لہجے سے بات کی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کو تو سزا ملنی چاہیے تھی اس کی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس انسان کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ اس کے ڈر اور اس کے شر سے لوگ اس کے ساتھ بات کرنا ترک کرتے ہیں۔ وہ ڈر اس جو طنز کرنے والے کی پاور کا ڈر نہیں ہوتا، طنز کرنے والے کے جو اس کے جو نشتر ہوتے ہیں، الفاظ کے جو نشتر ہوتے ہیں، ان کا ڈر ہوتا ہے، جو اس کے دل میں پیوست ہو رہتے ہیں سامنے والے کے، اس کا ڈر ہوتا ہے۔ اور وہ جو شر ہوتا ہے، وہ جو اس کی نحوست ہوتی ہے، اس کو بولا گیا کہ اس کے شر سے لوگ اس کے پاس بھی نہیں تھے، کہ اس انسان کی اتنی نحوست ہوتی ہے کہ کوئی اس کے منہ بھی نہیں لگنا چاہتا۔ تو آپ یہ اندازہ کر لیں کہ طنز کرنے والا کس قدر ذلالت کا شکار ہوتا ہے۔ لیکن وہ خود کو جب بھی بات کرے گا تو وہ خود کو ایک مرکزی کردار سمجھ رہا ہوتا ہے، مطلب کہ نا وہ خود کو ایک توپ چیز سمجھ رہا ہوتا ہے، بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ہی میں ہوں، اور تو کوئی ہے نہیں، یہ سامنے تو گاجر مولی بیٹھے ہوئے ہیں، صرف میں ہی ہوں، کہ وہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ تو وہ مذاق میں جو باتیں کر رہا ہوتا ہے، جو زہر سے بڑے ہوئے اس کے الفاظ کے نشتر ہوتے ہیں، وہ اسے اپنی طرف سے تو حق لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سامنے والے کے جو ہوتے ہیں نا، وہ اس کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، وہ اس کے ساتھ انتہائی مطلب کہ زیادتی کر رہا ہوتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کی پوجا کرتا ہے، اسے اپنے علاوہ کسی کے احساسات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اور اسلام نے ہمیں ہمیشہ محبت والا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی ہے۔ ہمیں راستے کا وہ پتھر نہیں بننا کہ جسے ٹھوکر کھا کر کے ہر انسان گرتا رہے، بلکہ ہمیں وہ پل بننا ہے کہ جس کے اوپر سے لوگ گزر کر کے آگے اپنی راہ کو پہنچ جائیں۔ ہمیں اس دریا کے اوپر وہ پل بننا ہے کہ لوگ اپنی منزل پر پہنچ جائیں۔ ہم نے لوگوں کو منزل دکھانی ہے، نہ کہ ہمیں لوگوں کو رستے روک، انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ تندے باد مخالف سے نہ گھبرا اے شاہین، یہ تو چلتی ہے تجھے اور اونچا اڑانے کے لیے۔ اگر ایک انسان اس چیز کے ٹھان لیتا ہے نا کہ بھائی میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے، پازیٹیو کام، یہ کام کر کے، نیگیٹو میں بھی ایسے ہوتا ہے، لیکن اگر ایک انسان پازیٹیو کام کرنے کے لیے ٹھان لیتا ہے نا، تو پھر اس کے ساتھ ایک مدد نہیں ہوتی، دو مددیں ہوتی ہیں، ایک اس کی اپنی مدد، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد فرماتا ہے جو لوگوں کو بھلا کرنا چاہتا ہے۔ اور دوسری جو ہوتی ہے، جو نیگیٹو پاور ہوتی ہے، اس میں بھی اسی طرح ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان برائی کرنے کی ٹھان لیتا ہے تو پھر شیطان بھی اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، شیطان بھی کہتا ہے کہ تو چل، میں تجھے چلاتا ہوں۔ دونوں طرف پھر انسان کی اپنی چوائس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مہلت دی ہوئی ہے
اللہ تعالیٰ نے انسان کو اذان سے لے کر کے نماز کے درمیان تک اتنی مہلت دی ہوئی ہے کہ اے انسان تیرے پاس اتنی مہلت ہے، اس مہلت کے درمیان میں تو جو کرنا چاہتا ہے کر لے. تیرے سامنے دونوں چوائسیز ہیں، نیگیٹو چوائس بھی ہے، جہنم بھی تیرے سامنے ہے اور جنت بھی تیرے سامنے. ایک مخلص لہجہ بھی تیرے سامنے اور ایک منافقانہ لہجہ اور طنزیہ لہجہ بھی تیرے سامنے. ہر چیز تمہارے سامنے، جو چیز سلیکٹ کرنا چاہتے ہو سلیکٹ کر لو. اور جو اچھا کام کریں گے ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے آسانی ہے، اور جو برے کام کریں گے ان کے لیے اوبویسلی جہنم ہے اور جو بروں کا ٹھکانہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں سے لطف اندوز ہونے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں سے آگے میں اس کو ذرا اور تھوڑا سا کرنا چاہوں گا، اس کو مزید اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ جو طنز کرنے والا جو ہوتا ہے نا انسان، وہ در حقیقت اپنے آپ کو بھی تو شو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ وہ آپ کو بھی پروو کر رہا ہوتا ہے کہ بھائی تو ٹھیک ہے. وہ کبھی کبھی ہمیں بھی درست ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر طنز کرنے والے اکثر ایسی بات کیا جاتے ہیں جو ہم میں ہوتی ہے، ہم اس کو سدھار بھی سکتے ہیں. اگر ہم اس کی باتوں کو پازیٹیولی وے میں لیں تو ہم وہ چیزیں سدھار بھی سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے تو ان روڑوں کو ٹھوکر کھا کر کے گرنے کے بجائے ان روڑوں کو اپنے پیروں کے نیچے رکھتے ہوئے سیڑھی بناؤ اور اپنی جو کامیابی ہے اس کی سیڑھی چڑھتے جاؤ. اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ جس نے آپ کی راہ میں روڑے اٹکائے تھے وہ بہت ہی نیچے رہ جائیں گے، اور وہ جو روڑے جو آپ کی راہ میں اٹکائے گئے تھے وہ آپ کا سہارا بن کے اس قدر آپ کو بلندی پہ لے جائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر کامیابیوں سے نواز دیا گیا ہے. اگر آپ ان کی چیزوں کو پازیٹیو وے میں لے کے چلیں گے تو ہی یہ پاسبل ہے، نیگیٹو وے میں تو پاسبل نہیں ہوتا. اس کے علاوہ میں آپ کو تاریخ سے ثابت دکھانا چاہوں گا کہ جو طنز ہے جس کا جواب دیا گیا، طنز کا کس طرح جواب دیا گیا. کہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال دینا چاہوں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر طنز کیا گیا. طنز کرنے والا کوئی اور نہیں تھا، فرعون تھا جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ طنز کیا، اور اس قدر طنز کیا کہ نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ نا اپنے جو تھا وزیر تھا اسے کہتا تھا کہ ذرا سیڑھی لگا، ذرا موسیٰ کے خدا کو جھانکو. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ الفاظ جو کہیں اس کو لیکن وہ اس قدر سخت الفاظ بھی استعمال کرتا تھا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا اسی وے میں انداز نہیں، اسی وے میں جواب نہیں دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام خاموش بھی نہیں رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عمل سے انہیں تبلیغ کی، اپنے باتوں سے انہیں تبلیغ کی کہ یہ سیدھا رستہ ہے، اس رستے کی طرف آ جاؤ تم فلاح پا جاؤ گے. قولوا لا الہ، تم فلاح پا جاؤ گے، لا الہ الا اللہ کہو اور تم فلاح پا جاؤ گے. تو یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کی جو فلاح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ سے ہٹ کے دوسری راہ پہ چلتا تو اسے فلاح نہیں ملے گی، بجائے اسے صرف اندھیرا ہی ملے گا. پھر آگے دوسری مثال آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ان کے بھائی ہوتے ہیں جب وہ ان کے سامنے آتے ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام اس وقت تخت مصر پہ بیٹھے ہوتے ہیں، ایک بادشاہ کے روپ میں بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن ان بھائیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ سامنے ان کے بھائی ہیں حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. تو حضرت یوسف سے پوچھتے ہیں کہ وہ یوسف کے ساتھ کیا معاملہ بنا، کہ وہ جو معاملہ گزر چکا ہوتا ہے بہت دیر پہلے، تو اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ معاملہ کیا گزر چکا. تو وہ بھائی جو ہوتے ہیں وہ طنز کرتے ہیں کہ اس وہ چوریاں کرتا تھا، وہ برائیاں کرتا تھا، یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا، مطلب لاکھ برائیاں بتائیں. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے بیٹھے اپنے بارے میں سن رہے ہیں. چاہتے تو وہ اسی وقت ان کا سر بھی قلم کروا سکتے تھے کہ ایک انسان جو جس کے پاس تخت ہے وہ تخت پہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک سامنے جو غلام کی حیثیت سے کھڑا ہے، تو بادشاہ کے اختیار میں ہوتا ہے کہ وہ ایک حکم دے جلاد کو تو وہ سامنے والوں کی گردنیں اڑا دیتا ہے. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی صابر رہے، انتہائی تحمل کا مظاہرہ کیا اور اتنے پازیٹیو وے میں جواب دیا کہ پھر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا تھا وہ بھی پورا ہوا کہ وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو مان گئے.
اور پھر ان کی خدمت میں حاضر اور ان سے معافی مانگی۔ اس کے بعد ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی لے سکتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مطلب سٹارٹ سے ہی کام چل پڑا تھا۔ جب 40 سال کی عمر میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جو ابو لہب تھا وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت اور دیانت کی گواہی دیتا تھا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت کے لیے بلایا، پہاڑ پہ کھڑے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ان کے بات چیت کی، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں ایسا کہوں تو کیا تم لوگ مان لو گے؟ تو سامنے جو کھڑے تھے تو انہوں نے کہا کہ جی ہم مان لیں گے، کیونکہ ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے۔ اس وقت ان لوگوں میں ابو لہب بھی تھا، وہ مان رہا تھا، وہ بھی مانتا تھا، لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اعلان کے اسلام کی طرف بلایا تو وہ لوگ بجائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت اور دیانت کے اوپر یقین رکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے، وہ آپ کے خلاف ہو گئے، وہ آپ کے اوپر طنز کرنے لگے کہ اب یہ چھوٹا ہمیں سکھائے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایج تھی وہ 40 تھی، لیکن جو بڑے تھے اس وقت، جو کیا کہتے دور جہالت کے لوگ وہاں پہ کچھ بڑے بھی تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اب یہ ہمیں سکھائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ جس طرح ہمیں ایسا ہوتا ہے کہ ہم اگر کوئی بچہ پڑھ بھی جاتا ہے نا، مثال کے طور پہ اگر آپ اپنی مثال یا کسی اور بھی لینا، ایک بچہ پڑھ جاتا ہے تو اگر وہ گھر میں آ کر کے بتائے گا نا کہ یہ چیز ویسے نہیں اور ویسے کرنا ہے، گھر والوں کو بتانے کی کوشش کرے گا، تو گھر سے اسے کہیں گے کہ اب تم ہمیں سکھاؤ گے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ میں نے جیسے سٹارٹ میں بولا تھا کہ طنز کی ابتدائی گھر سے ہوتی ہے، تو اگر ایک یعنی کہ بچہ تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، اسے کسی چیز کا پتہ چلتا ہے اور وہ اس چیز کے اگینسٹ اپنے گھر میں ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ویسا ہوتا ہے، تو پھر اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ اب تم ہمیں سکھاؤ، اس کے اوپر طنز کر۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اس طرح کا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہزاروں ظلم اور ستم ہوئے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انتہائی احسن طریقے سے جواب دیا۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا عزیز وطن چھوڑنا پڑا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب ہجرت کر رہے تھے تو آپ نے کعبۃ اللہ کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے کعبہ تو مجھے بہت عزیز ہے، اگر تیرے رہنے والے مجھے نہ نکالتے تو میں کبھی تجھے چھوڑ کے نہ جاتا، مگر آپ کی جو انتہائی محبوب ترین جگہ تھی وہ بھی آپ کو چھوڑنا پڑی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کو برداشت کیا، اس گھاٹی شعبہ کی طالب کی گھاٹی میں رہ کے برداشت کیا اس وقت کو۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فتح مکہ کا دن آیا تو پھر وہ سارے جو بھی تھے، ابو سفیان، سارے ابو جہل، جتنے بھی کفار، بڑے بڑے کفار جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک شہید قتل کرنے کے منصوبے بنائے، شہید کرنے کے منصوبے بنائے، بہت منصوبے بنائے، گھناؤنے منصوبے بنائے۔ وہ اس وقت اپنی گردنیں جھکائے کھڑے تھے کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا حشر ہونے والا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے کیا توقع کرتے ہو؟ تو مجھے صحیح سے اس کے بارے میں علم نہیں ہے، تو وہاں سے کسی نے فرمایا کہ جو سلوک حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھیک ہے، میں نے جاؤ تمہیں میں نے معاف کیا۔ سب سے بہترین مثال تو ہمیں تاریخ میں یہ ملتی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر ظلم و ستم برداشت کیا، اس قدر طنزیہ لہجے برداشت کرنے کے بعد بھی کچھ نہ کہا اور ان کو جانے نہیں دیا بلکہ اس بات سے ان کو یعنی کہ سمجھایا کہ طنز کا جواب طنز سے نہیں دیا جا سکتا، طنز کا جواب اس قدر پازیٹیو وے سے دیا جا سکتا ہے کہ سامنے والا متاثر ہو جاتا ہے۔ اس میں فتح مکہ کے وقت لوگ بہت سارے متاثر ہو کر بھی انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ تو آج کے سیزن کا میں اختتام کرنا چاہوں گا کچھ چیزوں کے ساتھ کہ ہمیں آخر کرنا کیا ہے۔ آج کا جو سیزن تھا اس میں ہم نے بیان کیا کہ طنز ہوتا ہے، طنز کے جو اثرات ہوتے ہیں، طنز کے جو نقصانات ہیں، جو بھی ہے طنز کے بارے میں اچھے طریقے سے ہم نے ڈیٹیل کی، لیکن ہمیں اب ضرورت کس چیز کی ہے؟ ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر جھانکیں، ہمارے اندر جو منفی رویے ہیں، ہمارے اندر جو نیگیٹیوٹی ہے اسے نکال باہر پھینکیں۔ ہمارے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خود کے اندر، سب سے پہلے انسان کو خود کا محاصرہ کرنا چاہیے۔ کسی کا بھی محاصرہ کرنے سے پہلے انسان کو اپنا محاصرہ کرنا چاہیے کہ انسان خود کیا ہے، خود ہی کو پہچاننا چاہیے۔ تو
ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، کوئی دوسرا ہماری اصلاح نہیں کر سکتا۔ تو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں اس سال کا بھی اختتام ہو رہا ہے، تو موسٹلی ہم اس سال میں اس طرح کرتے ہوتے ہیں کہ سب سے اپولوجائز کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمارا سال گزر رہا ہے، تو ہم آپ سب سے اپولوجائز کرتے ہیں اس سال میں اگر ہم نے آپ کا دل دکھایا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے تو ہمیں معاف کر دیجیے گا، ہم آگے سے دھیان رکھیں گے۔ لیکن اب آج اس وقت ہم اس چیز کی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ تعالی آگے سے ہم ایسا لہجہ بالکل نہیں اپنائیں گے، ہم ایسا لہجہ بالکل نہیں اختیار کریں گے کہ جس سے سامنے والے کی عزت نفس مجروح ہو۔ ہم لہجہ بالکل نہیں اختیار کریں گے جس سے سامنے والا اپنے کو حقیر اور کمتر سمجھے۔ ہم ایسا لہجہ بالکل بھی اختیار نہیں کریں گے۔ اور اس کے علاوہ ہم معافی مانگنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے کہ ہم جس پہ دل دکھائیں اس سے معافی مانگیں۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، یا اللہ میں نے جو بھی برائیاں کی میں ان کی تم سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں، میرا جتنے لوگوں نے دل دکھایا، میرے ساتھ جتنے لوگوں نے برا کیا، میں اسے تیری رضا کی خاطر معاف کرتا ہوں۔ اور یا اللہ میں تم سے گزارش کرتا ہوں، میں یہ التجا کرتا ہوں کہ جن کا دل میں نے دکھایا ان کے دل میں میرے لیے رحم ڈال دے کہ وہ مجھے معاف کر دیں۔ یہ ہوتی ہے اصل کسی سے معافی مانگنے کی، معافی طلب کرنے کی، اللہ تعالیٰ سے کسی کے بارے میں معافی طلب کرنے کی یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ معافی مانگنے کے اور بھی بہت طریقے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ دعا جو ہوتی ہے وہ ہاتھ اٹھانے سے نہیں قبول ہوتی، ہم کہیں پہ کھڑے ہو کے اپنے دل میں سچے خلوص سے دل کے ساتھ بھی اگر دعا مانگ لیں، ہاتھ نہ بھی اٹھائیں، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دعائیں قبول کرتا ہے۔ اس سے آگے ہم تکبر کو چھوڑ دیں۔ تکبر جو ہوتا ہے نا وہ ایک ایسی برائی ہے کہ جس سے ہم جو سامنے والا تو اسے حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، کہ اس سے ہم کچھ نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ اور تکبر ہی ایسی برائی ہے جس سے ہم طنز بھی اسی بات سے آتا ہے کہ جب سامنے والا اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھ رہا ہوتا ہے تو وہ دوسرے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر طنز کر رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر ایک کیا کہتے ہیں نا کہ فرسٹ کلاس لوگ ہوتے ہیں، مڈل کلاس لوگ ہیں، تھرڈ کلاس لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں ہم جو ہماری لوئسٹ کلاس ہوتی ہے ہم اس کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کے اوپر کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں۔ سب کے اندر برائیاں ہوتی ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ آج سے ہی عہد کرتا ہوں اور کوشش کروں گا کہ ہم سب، میں خود، ان سب برائیوں سے نجات ضرور پائیں۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچائیں۔ تو اگر آپ اپنے ایریا میں اس طرح کے کوئی لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھ رہے ہیں، اپنے گھر میں دیکھ رہے ہیں، تو انہیں ان چیزوں سے روکیں، انہیں کہیں کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے، آپ اس چیز سے پرہیز کریں، اس چیز سے اجتناب کریں، اور اس چیز کے بارے میں آگاہی دیں۔ جو لوگ آپ کی سراؤنڈنگ میں ہیں ان کو آگاہی دیں کہ بھائی یہ اس طرح دیکھیں کہ یہ برائی ہے تو اس کے یہ ڈرا بیکس ہیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ہوتے ہیں، اس کے نتائج اگر آپ اس طرح کریں گے تو اس کے یہ نتائج ہوتے ہیں، اتنے گھناؤنے نتائج ہوتے ہیں۔ اگر یہ کام کریں گے تو اس کے اتنے گھناؤنے نتائج ہوں گے، اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو اس طرح کے اتنا شفاف اور اتنا اچھا معاشرہ، اتنا اچھا اخلاق آپ کے سامنے آئے گا۔ چیز کو، کسی بھی چیز کو اگر ہم کرنا چاہیں، اگر ہم کسی چیز کی برانڈ انویسٹنگ کرتے ہیں تو ہم اس کی جو ہوتی ہیں نا کیا کہتے ہیں خوبیاں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ جو برانڈ انویسٹنگ کرنی ہے، ہم نے کچھ اچھے اخلاق کی برانڈ انویسٹنگ کرنی ہے۔ اور اگر ہم کسی چیز کو فلاپ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کسی چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی کمپنی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، کسی چیز کو گرانا چاہتے ہیں، تو ہم اس کی خامیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر واقعی وہ خامیاں ہوتی ہیں، تو اگر واقعی کمپنی غلط کر رہی ہے تو اسے ہم گرائیں گے، نہ کہ اگر کوئی کمپنی ٹھیک ہے تو اسے نہ گرائیں۔ یہ کوئی بھی چیز ہے، کوئی انسان اگر غلط ہے تو اسے سمجھانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ طنز ہے، اس کے بارے میں ان کو بتائیں کہ طنز سے یہ جو برائیاں جنم لیتی ہیں۔ تو ہماری اس ایک گھنٹے کی جو سیشن تھا، اس کی یہی مقصد تھا کہ سب لوگوں کو جو سننے والے ہیں یہ بتایا جائے کہ طنز کیا ہے۔ طنز وہ منفی رویہ ہے جو معاشرے میں بد امنی پھیلاتا ہے اور کسی کی ذات میں خامیوں کو اجاگر کرتا ہے۔ خامیوں کو اجاگر کرنا تو ٹھیک ہے، لیکن انہیں سوشلائز کرنا ٹھیک بات نہیں۔ اجاگر اگر آپ کو پتہ چل چکا ہے تو آپ سامنے والوں کو پرسنلی بتائیں، اور اسے اس طریقے سے، یعنی کہ ڈائریکٹ نہ بتائیں، ڈائریکٹ طریقے سے بتائیں، سمجھائیں کہ بھائی یہ چیز ہے، اسے اس طرح کریں گے تو یہ چیز اچھے سے ہو جائے گی۔ کیونکہ ہمارے اسلام میں ہمدردی اور محبت تقسیم کرنے کے درس ہے، نہ کہ نفرتیں اور برائیاں اور
کھچاؤ وغیرہ تقسیم کرنے کی دیتا ہے، دست دیتا ہے. اور میری اللہ قادر المطلق سے یہی دعا ہے، اللہ تعالیٰ میرے الفاظ اگر ان میں کسی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی کس قسم کی بھی مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو اپنے پیارے حبیب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ جدہ سے اس کو معاف فرمائے. اور میرے الفاظ کو اگر کسی کے حق میں اچھے ہیں تو انہیں اپنی بارگاہ ربوبیت میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو صحیح راہ پہ چلنے کی اور طنز جیسی انتہائی بری عادت کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اگر کسی کا کوشچن ہے تو ضرور کہ اگر میرے پاس جواب ہوا تو میں آپ کو جواب دوں گا، اگر نہ ہوا تو انشاءاللہ میں آپ جواب دوں گا. سارے ہمارے ساتھ جڑے رہے، بنے رہے، ان کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی انتہائی قیمتی وقت میں سے وقت نکالا ہے، کیونکہ ہماری زندگی آج کل کے دور میں اس قدر مصروف ہو چکی ہیں کہ ہمارے پاس کسی کو سننے کا ٹائم نہیں ہے، کسی کی بات سننے کا، کسی کے بارے میں بات، مطلب کسی کے بارے میں تو بات ہم کر سکتے ہیں، اس کے لیے تو ہمارے پاس انف ٹائم ہے، لیکن کوئی اچھی چیز سننے کا ہمارے پاس وقت آج کا یہ دور چل رہا ہے. تو لیکن وہ لوگ بھی ہیں جو سنتے ہیں تو اچھی چیزیں سنتے ہیں. اللہ پاک ان کا جو وقت اچھی چیزوں سننے میں لگا ہے اس وقت کو اپنے بارگاہ ربوبیت میں قبول اور منظور فرمائے، اور ہم سب کو سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے ضرور ارائز کریں، نہیں تو اس سیزن کا اختتام کرتے ہیں. کسی کا کوئی کوشچن ہے؟ جی ضرور صاحب، انشاءاللہ ہم سب کو یہ بھی چیزیں جتنی بھی رہے ہیں ان سے ضرور چھٹکارا پانا ہے. اور اگر آپ کی سراؤنڈنگ میں اگر آپ کسی کو دیکھ رہے ہیں کہ کریٹیسائز کر رہا ہے یا پھر کسی کی بیک بائٹنگ کر رہا ہے تو اسے روکیں. روکنے کا مطلب یہ نہیں کہ روکنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک تو اس کو پیار سے سمجھائیں کہ ایسا نہیں ہوتا. اگر اس کو آپ روک سکتے ہیں، برائی کو زور بازو سے روک سکتے ہیں تو زور بازو سے روک، نہیں تو کہہ کے روک، ورنہ دل میں ایک بار ضرور اس کے بارے میں دعا کریں کہ اللہ سے ہدایت عطا فرما دے، یہ اس برائی کو چھوڑ دے. ماشاءاللہ سر، آپ نے بہت ہی کم وقت میں دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ذات باری تعالیٰ نے ہم سب کو مل بیٹھنے اور ایک انتہائی اہم موضوع پر ڈسکشن کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. تھینک یو سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا. اللہ آپ کا علمی ذوق اور ادبی ذوق ہمیشہ قائم رکھے. آمین. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ. اللہ حافظ. Thank you, sir. Thank you, all of you. اگر آپ اس سیشن کے ریلیٹڈ فیڈ بیک دینا چاہتے ہیں تو آپ گروپ میں دے دیں.